देखिए, हजरत निजामुद्दीन ख्वाजा मीर खुसरो के मुर्शद हजरत निजामुद्दीन खजीनतुल औलिया की एक रिवायत के मुताबिक 634 हिजरी बामुताबिक 1237 ईस्वी में पैदा हुए थे। हजरत निजामुद्दीन खजीनतुल औलिया की एक रिवायत के मुताबिक उनका साल पैदाइश 634 हिजरी और 1237 1237 ईस्वी है। महबूबे इलाही सरवरे दीन ये मिसरा है, इससे उनका साल पैदाइश बरामद होता है 634 हिजरी 634 हिजरी 634 हिजरी से ये आदाद आपके सामने हैं। 634 हिजरी उनका साल पैदाइश है। ये आदाद एक मिसरे से बरामद किए गए हैं महबूब इलाही सरवर दीन से। हजरत निजामुद्दीन के बचपन का एक वाकया नकल किया जा चुका है, मुतअद्दिद किताबों में ये नकल किया गया है, जिससे उस लिसानी माहौल का पता चलता है, यानी जबान कैसी थी और बोलचाल का क्या अंदाज था, जिसमें उन्होंने आंखें खोली थीं। यानी वो माहौल, वो फजा, वो मंजरनामा जिसमें वो पैदा हुए थे और जिसमें उन्होंने ज़ाहिरा बोलना और लिखना और कलाम करना शुरू किया था, और उस दौर में क्या सूरत हाल थी। हजरत निजामुद्दीन हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुरीद और खलीफा थे। अब ये बात जो है वो तवज्जो तलब है। हजरत निजामुद्दीन हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुरीद और खलीफा थे, जिनके कलाम का नमूना उमूमन इस तरह से पेश किया जाता है कि पंजाबी के हिस्टोरियन कहते हैं कि हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर पंजाबी के अवलीन लिखने वाले हैं, और उर्दू के हिस्टोरियन कहते हैं कि वो उर्दू के अवलीन लिखने वाले हैं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आगाज के जमाने में जबान की क्या सूरत हाल थी। यानी पंजाबी के अहले कलम कहते हैं कि वो पंजाबी के पहले लिखने वाले हैं, और उर्दू के हिस्टोरियन, उर्दू के अदबी मौरख कहते हैं हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर उर्दू के पहले लिखने वाले हैं। खुद हजरत निजामुद्दीन को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी के अहद में नुमाया हैसियत हासिल हो चुकी थी, और बावजूद के हजरत ने, यानी हजरत निजामुद्दीन ने, सियासी मामलों में कभी दखल नहीं दिया था। ये बादशाह उनका निहायत एहतराम करते थे। कौन से बादशाह हजरत निजामुद्दीन का बहुत एहतराम करते थे? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी। इलाउद्दीन खिलजी की जो जबान थी वो उसी में अपने जज्बात का इजहार करता होगा यकीनन। हजरत निजामुद्दीन ने कोई किताब तसनीफ नहीं की, लेकिन अपनी सोहबतों में वो बुजुर्गों और वलियों के किस्से सुनाकर उनके वास्ते से मुख्तलिफ मजहबी, मुआशरती और इल्मी निकात की तशरीह और तौज़ीह किया करते थे। अपनी बात की पेशकश का यह अंदाज ज़बान हिंदवी में मकबूल हुआ, चुनाचे बेशतर कदीम तसानीफ में यही अंदाज पढ़ता गया। हजरत के अकवाल, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया के अकवाल और मलफूजात पर मुश्तमिल दो किताबें खुसूसियत से काबिल जिक्र हैं, यानी फवाइदुल फवाद मुरत्तिबा अमीर हसन संजरी और सय्यरुल औलिया मुरत्तिबा अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा। यानी हजरत निजामुद्दीन के अकवाल और हजरत निजामुद्दीन के मलफूजात पर मबनी दो किताबें खुसूसियत से काबिल जिक्र है। एक किताब का नाम है फवाइदुल फवाद मुरत्तिबा अमीर हसन संजरी, और दूसरी किताब सय्यरुल औलिया, सीरत की जमा होती है सय्यरुल औलिया, यानी औलिया की सीरतें। सय्यरुल औलिया किताब का नाम है, और मुरत्तिबा अमीर खुसरो
پہلی کتاب سے یعنی فوائد الفواد سے ہندوستان میں ملفوظات نویسی کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی حضرت نظام الدین سے منسوب دو کتابیں ہیں، یا آپ کے اقوال اور ملفوظات پر مشتمل دو کتابیں ہیں۔ ایک کتاب فوائد الفواد مرتبہ یعنی جنہوں نے ایڈٹ کی ہے امیر حسن سنجری، اور دوسری کتاب سیر الاولیاء مرتبہ امیر خسرو علیہ رحمہ۔ پہلی کتاب سے ہندوستان میں ملفوظات نویسی کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلی کتاب ایک ماڈل ہے ملفوظات کا، یعنی صوفیہ کی باتیں لکھ لی جاتی تھیں، تو یہ اس سلسلے کی لکھی گئی پہلی کتاب ایک رول ماڈل کہہ لیجئے، ایک نمونہ کہہ لیجئے، اولین نمونہ کہہ لیجئے، یعنی ملفوظات لکھنے کا سلسلہ جو ہے اس سلسلے کی یہ پہلی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں فارسی زبان میں ہیں، لیکن دونوں میں ہندوی کے ابتدائی نقوش محفوظ ہیں، یعنی مقامی جو ہماری زبان کے بنیادی آثار ہیں وہ بھی ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں کتابیں یعنی فوائد الفواد اور سیر الاولیاء یہ دونوں کتابیں فارسی میں ہیں، لیکن دونوں میں ہندوی کے ابتدائی نقوش محفوظ ہیں۔ ثانی الذکر یعنی جس کا بعد میں ذکر ہوا ہے، سیر الاولیاء میں ہندوی کے جو الفاظ آئے ہیں ان کی ایک فہرست حافظ محمود شیرانی نے تیار کی ہے۔ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کو جو قبول عام اور رواج حاصل ہوا، اس میں حضرت نظام الدین کی ذات گرامی کو بہت دخل ہے۔ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کو جو قبول عام اور رواج حاصل ہوا، اس میں حضرت نظام الدین کی ذات گرامی کو بہت دخل ہے۔ حضرت کے نقطہ نظر کا خلاصہ اس طرح ہے کہ علماء اہل عقل ہیں اور درویش اہل عشق۔ علماء اہل عقل ہیں اور درویش اہل عشق، یعنی درویشوں کو اہل عشق کہا گیا ہے اور علماء کو اہل عقل کہا گیا ہے۔ وہ عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، یعنی اب درویشوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں، حضرت نظام الدین وہ عقل کو عشق پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عقل وجدان کے لیے سد راہ بن جاتی ہے، یعنی راستے کی دیوار بن جاتی ہے۔ کون؟ عقل وجدان کے لیے، ویژن کے لیے، بصیرت کے لیے عقل کیا ہے؟ سد راہ بن جاتی ہے، راستے کی دیوار بن جاتی ہے۔ انسان خدا سے رابطے کے لیے کوشاں ہے، کوشش میں ہے، مسلسل کوشش میں ہے۔ انسان خدا سے رابطے کے لیے کوشش میں ہے، مسلسل کوشش میں ہے۔ یہ رابطہ عشق ہی کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے، اس لیے عشق انسان کا مقصد اعلیٰ بن جاتا ہے۔ مراقبہ قلب، مراقبہ قلب انسانی کو تمام آلودگیوں سے پاک کرتا ہے۔ کون پاک کرتا ہے؟ عشق۔ مراقبہ جو ہے وہ قلب انسانی کو تمام آلودگیوں سے پاک کرتا ہے، یعنی جب آپ کنسنٹریٹ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ قلب انسانی کو، انسانی دل کو تمام آلائشوں سے، تمام آلودگیوں سے، تمام دنیا کے لوب سے، دنیا کے لالچ سے، دنیا کے ہوس سے پاک کرتا ہے۔ وہ خدا سے غافل ہونے ہی کو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی دنیا جو ہے وہ خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ مراد یہ ہے، بقول مولانا روم چیت دنیا از خدا غافل بدن۔ حضرت نظام الدین کے نزدیک وہ اطاعت خدا بندی بھی جس میں مکر و ریا شامل ہو دنیا کی تعریف میں داخل ہے۔ یعنی اب اطاعت خدا بندی حضرت نظام الدین اولیاء کے نزدیک وہ اطاعت خدا بندی بھی جس میں مکر و ریا شامل ہو دنیا کی تعریف میں شامل ہے، یعنی یہ دنیا داری میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ مکر و ریا کے تحت انسان خدا کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اس میں مکر و ریا شامل ہے، تو حضرت نظام الدین کے نزدیک ایسی اطاعت خدا بندی مکر و ریا میں شامل ہو جاتی ہے، اور یہ بھی دنیا داری کے دائرے میں آتی ہے۔ یہی خیال جو حضرت نظام الدین
نے پیش کیا، یہی خیال چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے ذریعے خاص و عام میں عام ہوا۔ اب آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نزدیک اطاعت خداوندی، وہ اطاعت خداوندی جس میں مکر و ریا شامل ہو، اسے وہ کس زمرے میں شمار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آپ دے سکتے ہیں کہ دنیا کی تعریف کے زمرے میں اسے داخل کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہی خیال چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے ذریعے خاص و عام میں عام ہوا۔ بعد کے زمانے میں انہی عقائد نے بھکتی تحریک کی صورت میں بھی رواج پایا، یعنی ایسے ہی عقائد بھکتی تحریک کی صورت میں بھی رواج پا گئے، یعنی مکر و ریا سے ہٹ کر، یعنی عشق کو عقل پر ترجیح دینا جو درویشوں کی صفت تھی، یہی پھر یعنی عشق کو ترجیح دینے کی جو صورت تھی، یہ بھکتی تحریک کی صورت میں بھی، یا بھکتی تحریک یا بھکتی تحریک کی صورت میں بھی رواج پا گئی۔ زبان ہندوی کے، اب ہم بنیادی طور پر دیکھ رہے ہیں زبان ہندوی کو۔ زبان ہندوی کے اولین نقوش عموماً چشتیہ سلسلے سے وابستہ تھے۔ یہ زبان بھی انہی کے خیالوں کی آئینہ دار اور عکاس بن گئی۔ اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اردو کا تعلق ہندوستان کی کسی ایسی بولی سے نہیں معلوم ہوتا جو چشتیہ انداز فکر کے مطابق ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں یہاں زبان ہندوی کے اولین نقوش عموماً چشتیہ سلسلے سے وابستہ تھے۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء اور پھر چشتیہ سلسلہ اور پھر اہل درویش یا درویش اہل عشق ہے، اور اہل عقل جو ہیں وہ ظاہر ہے عقل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو درویش ہیں وہ اہل عشق ہیں اور وہ عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو زبان ہندوی کے جو اولین نقش ہیں، اولین نقوش ہیں، عموماً چشتیہ سلسلے سے وابستہ تھے۔ یہ زبان بھی چشتیہ کے خیالوں کی آئینہ دار اور عکاس بن گئی۔ اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اردو کا تعلق ہندوستان کی کسی ایسی بولی سے نہیں معلوم ہوتا جو چشتیہ انداز کے سلسلے میں، جو چشتیہ انداز کے تھاٹس کے مطابق نہ ڈھلی ہو۔ اب آپ دیکھیے چشتی بزرگوں نے سماع کو مباح قرار دیا تھا، یعنی سماع سننا اس کو مباح قرار دیا تھا۔ چشتی بزرگوں نے سماع کو مباح قرار دیا تھا۔ حضرت نظام الدین کی محفلوں میں قوالیوں کے گائے جانے کا دستور تھا، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کی محفلوں میں قوالیاں گائی جاتی تھیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ خاص طور سے توجہ طلب ہے کہ حضرت نظام الدین کے زمانے میں کیا ہے کہ قوالی کو ترجیح دی جاتی تھی، اس دور کا دستور تھا۔ اس سلسلے میں خود حضرت نظام الدین اولیاء کا کہنا ہے، سماع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سننے والا جو کچھ سنے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے۔ اس کا ثمر یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اس میں وجد کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، پھر وجد کا ثمرہ یا ثمرات اعضاء کی حرکت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ سننے والے کے حالات کی بنا پر مختلف ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت کی پسندیدگی کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب چشتیہ نے بتایا ہے، سلطان الاولیاء راہ پردے پوربی بغایت خوش آمدے۔ حضرت کی اس بغایت پسند کا فائدہ یہ ہوا کہ خواجہ میر خسرو نے اس پوربی پر محنت کی اور اسے مختلف انداز عطا کیا۔ اب زبان ہندوی کو اب پوربی کے نام سے بھی آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو زبان کے جو مختلف نام ہیں ان میں ایک نام آپ کے مائنڈ میں پوربی بھی ہونا چاہیے، کہ یعنی جسے زبان ہندوی کہا جاتا تھا، پوربی بھی اسے ہی کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں رہنی چاہیے کہ زبان ہندوی ہی کو، یعنی جہاں پوربی کا ذکر آئے
تو آپ یہی مراد لیں گے زبان ہندوی. تو زبان ہندوی کو پوربی بھی کہا گیا، اور پوربی پر محنت کی، توجہ صرف کی کس نے؟ امیر خسرو علیہ رحمٰ نے. انہوں نے پوربی پر یعنی ہندوی پر توجہ صرف کی. حضرت امیر خسرو کی بات ہے کہ انہوں نے پوربی پر محنت کی اور اسے مختلف انداز عطا کیے. مولانا شبلی نعمانی نے نام ہا نام را گہائے نام را گہائے مخترع امیر خسرو، یہ ان کی کتاب، شبلی نعمانی کی کتاب شعر العجم، اس میں انہوں نے جو راگ ایجاد کیے، کس نے ایجاد کیے؟ امیر خسرو نے ایجاد کیے. مولانا شبلی نعمانی نے ان راگوں کا ذکر کیا ہے، ان کے نام بھی انہی سے منسوب ہیں. کن سے منسوب ہیں؟ امیر خسرو سے منسوب ہیں. مولانا شبلی نعمانی نے نام راگ ہائے مخترع امیر خسرو، یعنی جو راگ امیر خسرو نے اختراع کیے تھے، یعنی جو امیر خسرو کی انوویشن تھی، جو راگ امیر خسرو نے تخلیق کیے تھے، ان راگوں کے نام بھی انہی سے منسوب ہیں. تو مولانا شبلی نعمانی نے نام راگ ہائے مخترع امیر خسرو کے تحت 3 ایسے راگ بتائے ہیں جن میں پوربی کو شامل کیا گیا ہے. پوربی سے مراد ہندوی. 3 راگ ایسے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کی اس بغایت پسند نے پوربی راگ اور اس راگ میں گائے جانے والے پوربی کلام اور اس کی پوربی زبان کو بھی ان کے معتقدوں کے حلقوں میں محبوب اور مرغوب بنا دیا. اب وہ راگ اتنے زیادہ گائے جاتے تھے اور سماع کی محفل پر حضرت نظام الدین اولیاء چونکہ یقین رکھتے تھے، سو وہ راگ سنے جاتے تھے، اور پھر وہ اتنے لوگوں کو زبانی یاد ہو گئے کہ پھر وہ عام ہو گئے، زبان زدے خاص و عام ہو گئے. ہر عام اور خاص کی زبان پر وہ راگ چڑھ گئے، اور پھر ان کی منتقلی کا سلسلہ جاری و ساری رہا. رفتہ رفتہ پوربی صوفیہ کی محفلوں سے ایوان شاہی تک میں پہنچ گئی، یعنی یہ زبان ایوان شاہی تک پہنچ گئی، وہ راگ ایوان شاہی تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ متعدد بادشاہ خود بھی اس راگ اور اس زبان میں شعر کہنے لگے ہیں کہ حضرت نظام الدین خود بھی دوہرے کہہ لیتے تھے، یعنی حضرت نظام الدین بھی دوہرے کہہ لیتے تھے. دوہرے ادب کی ایک صنف سخن ہے. اگرچہ حضرت کا کلام اب محفوظ نہیں ہے، یعنی حضرت نظام الدین کا کلام اب محفوظ نہیں ہے، ان کی بغایت پسند اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ کلام پوربی زبان میں رہا ہوگا، یعنی جسے ہندوی بھی کہا جاتا تھا اسے پوربی بھی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے. اس قدیم زمانے میں جو پائی اور دوہروں کا چلن تھا، یعنی 2 اصناف تھیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس قدیم زمانے میں جو پائی یعنی پائی پے الف اور حمزہ اور یہ پائی اور دوہروں کا چلن تھا. یہ دونوں اصناف ہیں. ان میں ظاہرہ کلام کہا جاتا تھا، اور صوفیہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے وہ درویش تھے جو عقل پر عشق کو ترجیح دیتے تھے، تو اپنے دوہروں میں بھی وہ خالق و مالک کا ہی ذکر کرتے تھے. پھر شاید قوالوں کے گانے کے لیے 1 سے زائد دوہروں اور چوپایوں کے مجموعوں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی نظمیں بدھ مت کے ماننے والوں کے گانوں کے انداز پر کہی جانے لگی ہوں گی. اب یہی نظمیں جکری یا ذکری، میرا ذکر کہی جاتی تھیں. اب یہ بات جو ہے وہ خاص طور سے توجہ طلب ہے کہ اس دور میں جو دوہرے اور چوپائے کہے جاتے تھے، یہی نظمیں جکری ذکری یعنی میرا ذکر کہی جاتی تھیں. یہ ایک متروک صنف سخن ہے کہ انہی بدھ گانوں کے انداز پر کہی جانے والی چھوٹی چھوٹی نظموں کو یہی نظمیں جکری یا ذکری میرا ذکر کہی جاتی تھی. یہ ایک صنف سخن تھی جو اب متروک ہو چکی ہے، جکری یا ذکری. ان میں حمد و نعت کے علاوہ مشائخ کی مدح اور سلسلہ بیعت وغیرہ کا بھی بیان ہوتا تھا.
حضرت نظام الدین کے یہاں گائی جانے والی ایک جکری کا مذکور اس طرح آیا ہے. آپ دیکھیے کہ اس جکری، میں نے بتایا صنف سکن ہے، ذکری یعنی جکری پہلے کہا جاتا تھا، پھر ظاہر ہے جکری کو آپ ذکری سمجھ لیں، اور ذکری سے مراد میرا ذکر. حضرت نظام الدین کے یہاں گائی جانے والی ایک جکری کا مذکور اس طرح آیا ہے، یعنی ایک جکری کا ذکر اس طرح ہوا ہے. کیسے بھلا؟ وہ ایسے کہ ایک قوال نے مولانا وجیہ الدین کی کہی ہوئی جکری نہایت رقت آمیز لہجے میں پڑھی. کیا کیا؟ ایک قوال نے مولانا وجیہ الدین کی کہی ہوئی جکری نہایت رقت آمیز لہجے میں پڑھی. میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ جکری تھی. اچھا، بینا بن بھاجی ایسا سکھ سین پاسیوں. سلطان المشائخ پر اس ہندوی جکری نے اثر کیا اور ایک عزیز صاحب سما بنا، اور حضرت سلطان المشائخ رقص کرنے لگے، آپ پر گریا و حال غالب ہوا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت سلطان المشائخ رقص کرنے لگے، آپ پر گریا و حال غالب ہوا. یعنی حضرت نے اس جکری کے ایک ایک لفظ کو سنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، اور پھر اس سے اثر قبول کیا. اس جکری کا مضمون قریب قریب وہی ہے جو اس مصرے کا ہے، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. یہ مصرع جو ہے یہ سودا کا ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا مصرع ہے. آپ اس مصرے کو ذہن میں رکھیں گے، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، یعنی بینا بن بھاجی ایسا سکھ سی پاسیوں. اور یہ ایک جکری کا مصرع ہے، اور جکری جو ہے وہ دوہرے کی شکل میں ہوتی ہے. اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، یعنی یہ اس جکری یعنی جو دوہرا یا چوپایا طرز کی چھوٹی سی نظم کہی جاتی تھی اسے جکری کہا جاتا تھا، یعنی میرا ذکر. تو اس کا مفہوم کچھ یہ بنتا ہے، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. یہ مرزا محمد رفیع سودا کا مصرع ہے. یعنی حضرت نے اس جکری کے ایک ایک لفظ کو سنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، اور پھر اس سے اثر قبول کیا. اور اس جکری کا مضمون قریب قریب وہی ہے جو مرزا محمد رفیع سودا کے اس مصرے کا ہے، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. اچھا، اس میں جو یعنی اس مصرے میں جو الفاظ آئے ہیں اور اس جکری میں جو الفاظ آئے ہیں، اب اس مصرے کے الفاظ تو ظاہر ہے اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اس مصرے کے الفاظ تو ظاہر ہے کہ سمجھ میں آنے والے ہیں. لیکن بینا بن بھاجی ایسا سکھ سی پاسیوں، اب بینا بائنا تحفہ ہدیہ اس سے مراد ہے، بینا بائنا تحفہ ہدیہ مراد ہے. یہ شاید عربی کلمہ بینا یعنی ہمارے مابین ہے، اور بینا دوستی اور تعلق کے خاطر کی علامت ہے، اور بینا واپس کر دینا قطع تعلق کر لینے کی علامت ہے، اور بنا یا بن گیا. بھاجی بھاجن مصدر سے حصہ ٹکڑا، ایسا پورب میں ایس یا اس بھی بولتے ہیں. سی سے مراد ہے سے، اور پاسیوں یہ کلمہ مشتبہ ہے، اس میں اون واحد متکلم کی علامت ہے، اور یہ علامت فعل اور ضمیر دونوں میں آتی ہے. یہ کلمہ مشتبہ ہے یعنی اس میں شبہ ہے، اس میں اون واحد متکلم کی علامت ہے، اور یہ علامت فعل اور ضمیر دونوں میں آتی ہے. پاسیوں بمانی پاؤں حاصل کروں بھی آیا ہے، اگرچہ اس مصرے میں ماترائیں کم ہیں، بظاہر دوہرے کے وزن میں ہے، اور اس کی زبان بالیقین پوربی یعنی ہندوی ہے. اب یہاں جو ہے اس مصرے کو اگر آپ دیکھتے ہیں، جو جکری کا مصرع ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی نظمیں جکری کہلاتی تھیں، یعنی ذکر میرا ذکر، اور اس مصرے کے آخری حرف میں ماترائیں کم ہیں،
بظاہر دوہرے کے وزن میں ہے اور اس کی زبان بالیقین پوربی یعنی ہندوی ہے۔ اب اس دور تک یعنی حضرت نظام الدین کے دور تک، امیر خسرو کے دور تک یہ ہے کہ مولانا وجیہ الدین کے دور تک یہ جو جکری کا مصرع ہے یہ مولانا وجیہ الدین کی جکری کا مصرع ہے۔ تو اس دور تک کیا کہا جاتا تھا؟ اسے پوربی یا ہندوی کہا جاتا تھا، یعنی پورب میں بولی جانے والی زبان پوربی، اور جسے جو ہے وہ ہندوی بھی کہا جاتا رہا، اور یہی ہندوی جو ہے یعنی اس زمانے کی ہندوی آج اردو کہلاتی ہے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے 725 ہجری بمطابق 1325 عیسوی میں وفات پائی۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے کب وفات پائی؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے 725 ہجری بمطابق 1325 عیسوی میں وفات پائی، اور تاریخ یہ ہوئی پیر اہل دین سلطان الکبیر، پیر اہل دین سلطان الکبیر، اس سے جو تاریخ نکلتی ہے وہ 725 ہجری نکلتی ہے۔ پیر اہل دین سلطان الکبیر، اس سے جو تاریخ نکلتی ہے وہ تاریخ یعنی ان کی وفات کی تاریخ ہے 725 ہجری۔ کہتے ہیں کہ اس خبر کو سن کر خواجہ امیر خسرو نے یہ دوہا کہا تھا۔ یہ دوہا کیا تھا؟ گوری شوبے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، گوری شوبے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، گوری شوبے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بئی چوں دیس، چل خسرو گھر اپنے رین بئی چوں دیس۔ مختلف ماخذ میں یہ دوہا مختلف طرح سے لکھا ہوا ہے۔ محبوب کو گوری کہنا سوئے بمانی سوتی ہے، سووے بمانی سوتی ہے، گوری سووے سیج پر، یعنی گوری کہنا محبوب کو سووے بمانی سوتی ہے، اور ڈارے بجائے ڈالے ہوئے کے علاوہ اپنا یا آپنا کا یہ استعمال مذکورہ دوہے کی قدامت کو مشتبہ بناتا ہے۔ کلمہ پر جو اس میں مقرر آیا ہے یقینی طور پر اتنا قدیم نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ایک ہسٹورین اور ادبی مورخ پروفیسر شیخ فرید برہان پوری وہ لکھتے ہیں کوٹ، خسرو سے منسوب شعر گوری سووے اللہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، خدا جانے اس کا پہلا ناقل یعنی نقل کرنے والا، راوی روایت کرنے والا کون ہے۔ شعر لکھا ہوا پروفیسر شیخ فرید برہان پوری کہتے ہیں، شعر لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے، مزار کے سرہانے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ شعر مزار کے سرہانے لکھا ہوا ہے، کسی ملفوظ میں میری نظر سے نہیں گزرا، یعنی ان کے ملفوظات میں یہ دوہرا موجود نہیں ہے۔ برہان پور کے بزرگوں کے ملفوظات میں نے حرف بحرف پڑھے ہیں اور نقل کر لیے ہیں، ان میں کہیں بھی شعر کا حوالہ نہیں ہے۔ یہ پروفیسر شیخ فرید برہان پوری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملفوظات میں یہ دوہرا موجود نہیں ہے، لیکن قبر کی تختی پر یہ لکھا ہوا دوہرا موجود ہے۔ تابقتے کہ کوئی معتبر شہادت دستیاب نہ ہو جائے اس دوہے پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت نظام الدین نے ملک کے یعنی غیر منقسم ہندوستان کے اطراف و جوانب میں اپنے خلفاء کو روانہ کیا تھا، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کے جو خلفاء تھے وہ غیر منقسم ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو غیر منقسم ہندوستان کے اطراف و جوانب میں روانہ کیا تھا۔ ان میں سے بعض کے نام ادبی تاریخوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، مثلا برہان الدین غریب، یہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، خلیفہ تھے، برہان الدین غریب۔ دیوگیر میں شیخ اخی سراج الدین، دیوگیر میں شیخ اخی سراج الدین، دیوگیر وہی علاقہ ہے
جو الہ الدین خلجی کے دور میں جہاں جو ہے وہ امیران صدہ مقرر کیے گئے تھے، یعنی ایک ایک علاقے پر یعنی 100 گاؤں ہوتے تھے اور ایک امیر مقرر کیا جاتا تھا، وہ ترکی ترک نسل ہوتا تھا، اور الہ الدین خلجی نے سلطنت کے نظام کو چلانے کے لیے 100 گاؤں پر ایک امیر مقرر کیا تھا، اور ان سارے امیران کو امیران صدہ کہا جاتا تھا۔ تو دیوگیر دکن میں ہی ایک علاقہ تھا، اور دیوگیر میں ایک حضرت نظام الدین کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا شیخ اخی سراج الدین، اور مالدہ بنگال میں ان کے ایک خلیفہ تھے مالدہ بنگال، ان کا نام تھا خواجہ شمس الدین دھاوی، خواجہ شمس الدین دھاوی۔ اور ظفر آباد علاقہ جونپور میں شیخ نصیر الدین محمود، اودھ میں ان کے خلیفہ دہلی میں، اور خواجہ معی الدین کڑوی جو سلطان الاولیاء کے مصاحب کہتے ہیں، ساتھی کو، دوست کو، اور شہر کٹرا کے حاکم تھے۔ اب یہ کچھ نام جو ہے وہ آپ توجہ سے پھر سے سن لیجئے: برہان الدین غریب، اور پھر دیوگیر میں شیخ اخی سراج الدین، مالدہ بنگال میں خواجہ شمس الدین دھاوی، ظفر آباد علاقہ جونپور میں شیخ نصیر الدین محمود، اودھ دہلی میں خواجہ معید الدین کڑوی، خواجہ معید الدین کڑوی جو سلطان الہ الدین کے مصاحب اور سلطان الہ الدین خلجی کے یہ مصاحب تھے۔ کون مصاحب تھے؟ جو اودھ دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے، جن کا نام خواجہ معید الدین کڑوی تھا۔ یہ سلطان الاولیاء سلطان الہ الدین خلجی کے مصاحب تھے، دوست تھے، اور سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین کے یہ خلیفہ تھے، اور سلطان الہ الدین خلجی کے یہ مصاحب تھے، دوست تھے، اور شہر کٹرا کے حاکم تھے۔ کون؟ خواجہ معید الدین کڑوی۔ ان بزرگوں کے واسطے سے اطراف ملک یعنی غیر منقسم ہندوستان میں وہ سب کچھ پہنچ گیا جو حضرت نظام الدین کی محفلوں میں تھا۔ اب زبان ہندوی پوربی بھی انہی میں تھی۔ اب زبان ہندوی ہی کا ایک نام سمجھ لیجئے کہ اسی زبان کو پوربی بھی کہا جاتا تھا۔ پوربی زبان ہندوی ہی کا نام پوربی تھا، اور خواجہ معید الدین کڑوی کا ذکر آ گیا جو سلطان الہ الدین خلجی کے مصاحب تھے، اور اودھ اور دہلی میں یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے۔ پھر ذکر آ گیا ظفر آباد علاقہ جونپور میں شیخ نصیر الدین محمود تھے، اور خواجہ شمس الدین دھاوی یہ بنگال والدہ میں تھے، اور دیوگیر میں شیخ اخی سراج الدین تھے، اور برہان الدین غریب حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے۔ اور ظاہر ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو غیر منقسم ہندوستان کے اطراف و جوانب میں روانہ کیا تھا۔ ان بزرگوں کے واسطے سے اطراف و جوانب غیر منقسم ہندوستان میں وہ سب کچھ پہنچ گیا جو حضرت نظام الدین اولیاء کی محفلوں میں تھا، یعنی سماع کی محفل ہوتی تھی، جکری وہ صنف سخن تھی جو گائی جاتی تھی، اور زبان ہندوی یعنی پوربی بھی زبان ہندوی ہی کا حصہ تھی، یعنی پوربی بھی زبان ہندوی ہی کا ایک نام تھا، قدیم نام تھا۔ تو پوربی کو بھی آپ نے شواہد کے ساتھ جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے، اور زبان ہندوی کو بھی۔ اور آپ سے اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ زبان ہندوی میں پوربی جو ہے وہ کس زبان کا نام تھا، تو آپ کہیں گے زبان ہندوی ہی کا نام تھا۔ اور زبان ہندوی ہی کا حصہ کون سی زبان تھی؟ پوربی، یعنی پوربی ہی کا، یا آپ سمجھ لیجئے کہ انٹرچینجبلی یہ دونوں نام جو ہے، پوربی کہہ لیجئے، زبان ہندوی کہہ لیجئے، یہ انٹرچینجبلی جو ہے وہ زبان ہندوی کے لیے، یعنی آج جسے اردو کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس کے لیے یہ دونوں نام استعمال کیے جاتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن امیر خسرو ابن امیر سیف الدین محمود، قصبہ مومن آباد عرف پٹیالی میں 605 ہجری بمطابق 1208-9 عیسوی میں پیدا ہوئے۔
ضیاءالدین برنی نے بلبن کی فتوحات کے سلسلے میں پٹیالی کا ذکر کیا ہے۔ ضیاءالدین برنی ایک ہسٹورین تھے۔ ضیاءالدین برنی نے، اب بلبن خاندان ہے، غیاث الدین بلبن وغیرہ کا جو خاندان ہے، بلبن کی فتوحات کے سلسلے میں پٹیالی کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خواجہ ابو الحسن امیر خسرو ابن امیر سیف الدین محمود قصبہ مومن آباد عرف پٹیالی میں 625 ہجری بمطابق 1208-9 میں پیدا ہوئے۔ ضیاءالدین برنی نے بلبن کی فتوحات کے سلسلے میں پٹیالی کا ذکر کیا ہے۔ سلطان بلبن از برائے کشادن راہ ہندوستان در حدود کمپل و پٹیالی رفت۔ چنانچہ خسرو کا اپنے بارے میں یہ کہنا واقعی تھا کہ چومنے توتیے ہندم از راس پرسی، چومنے توتیے ہندم از راس پرسی زمن ہندوی پرسے تا نغز گویم، زمن ہندوی پرسے تا نغز گویم، چومنے توتیے ہندم از راس پرسی زمن ہندوی پرسے تا نغز گویم۔ ہندوی ان کی زبان تھی اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے بنگال تک کا سفر کیا تھا اور ہر جگہ کامیابی سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ہندوی کس کی زبان تھی؟ امیر خسرو علیہ رحمہ کی زبان تھی۔ ہندوی امیر خسرو علیہ رحمہ کی زبان تھی اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے بنگال تک کا سفر کیا تھا اور ہر جگہ کامیابی سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ امیر خسرو کے بعد خسرو چھجو اور پھر خان جہاں کے ساتھ اودھ کے علاقے میں بھی رہے تھے۔ اب کیا ہے کہ امیر خسرو، ایک صاحب جو ہیں ان کا نام چھجو تھا اور ایک صاحب ان کا نام خان جہاں تھا، ان کے ساتھ ہی اودھ کے علاقے میں بھی رہے تھے، لکھنؤ اور لکھنؤ کے آس پاس کا علاقہ، فیض آباد کا علاقہ، اور وہاں کی بولی پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ 18 شوال 725 ہجری 18 شوال 725 ہجری ستمبر 1325 عیسوی کو انہوں نے وفات پائی اور اپنے مرشد حضرت نظام الدین کے پائیں دفن ہوئے۔ 1325 عیسوی 18 شوال 725 ہجری بمطابق ستمبر 1325 عیسوی کو انہوں نے وفات پائی، امیر خسرو نے وفات پائی اور اپنے مرشد حضرت نظام الدین کے پائیں دفن ہوئے۔ اشراف الاقطاب سے تاریخ نکلتی ہے اور وہ 725 ہجری نکلتی ہے، یہی تاریخ نکالی گئی ہے 725 ہجری بمطابق ستمبر 1325 عیسوی، یہ تاریخ نکلتی ہے حضرت امیر خسرو کی وفات کی۔ مولانا شبلی نعمانی نے امیر خسرو کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے، کوٹ، ان کا ہندوی کلام مدون نہیں ہوا، یعنی اس کی تدوین نہیں ہوئی، اس کو ایڈٹ نہیں کیا گیا، ان کا ہندوی کلام مدون نہیں ہوا، اس لیے مبالغے کے لیے کافی موقع ہے۔ خسرو کا ہندوی کلام مدون ہوا تھا یا نہیں، اس سلسلے میں وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ اس بارے میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے اس کلام کو قابل ذکر سمجھتے تھے۔ خود کہتے ہیں، جزو چند نظم ہندوی نیز نظر دوستاں کرتے شدست۔ اب آپ دیکھیے کہ مولانا شبلی نعمانی حضرت امیر خسرو کی شاعری کے بارے میں شعر العجم میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ان کا ہندوی کلام مدون نہیں ہوا، مطلب ایڈٹ نہیں ہوا، مطلب ترتیب کے عمل سے نہیں گزرا، اس لیے مبالغے کے لیے کافی موقع ہے، یعنی بعد کے لکھنے والے مبالغے سے کام لے سکتے تھے، اور ظاہر ہے کہ تحقیق مبالغے کی متحمل نہیں ہوتی۔ خسرو کا ہندوی کلام مدون ہوا تھا یا نہیں، اس سلسلے میں وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ
اس بارے میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے اس کلام کو قابل ذکر سمجھتے تھے. کس کلام کو؟ ہندوی کلام کو. خود کہتے ہیں جزو چند نظم ہندوی نیز نظر دوستاں کردے شدے است. لفظ چند کا اطلاق تین سے کم پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس حقیقت میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امیر خسرو کا ہندوی کلام تین جزو سے زیادہ تھا. مذکورہ کلام کے بارے میں بر بنائے شہرت حافظ محمود خان شیرانی نے یہ خیال کر لیا تھا کہ وہ دوہرے، دو سخنیں، چیستان، مکنیاں اور ریختے کی صورت میں رہا ہوگا. لیکن جب تک، اب یہ تین اصناف ہیں، ان کو آپ مائنڈ میں رکھیے گا: دوہرے، دو سخنیں، چیستان، مکنیاں اور ریختے. دوہرے، دو سخنیں، چیستان، مکنیاں اور ریختے کی صورت میں رہا ہوگا. یہ حافظ محمود شیرانی نے قیاس کیا ہے. لیکن جب تک مذکورہ اصناف کا زبان ہندوی میں اس زمانے میں وجود ثابت نہ کر دیا جائے، اس خیال کی صحت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. البتہ اس بنا پر کہ ان کے مرشد کو پوربی بغایت پسند تھی، خسرو نے پوربی راگ کو ترقی دی تھی. وہ علاقہ ہندوستان میں، یعنی غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور اودھ میں مقیم رہے تھے، اور اودھ کے علاقے کی زبان میں شعر و سخن کا رواج تھا. اور اودھ کے علاقے میں شعر و سخن کی زبان، اودھ کے علاقے میں، اور اودھ کے علاقے میں شعر و سخن کی زبان کا رواج تھا. تسلیم کیا جانا چاہیے کہ خسرو کا کلام اسی علاقے کی زبان، زبان ہندوی میں رہا ہوگا. زبان ہندوی میں خسرو کے کلام کے بارے میں شارح اکھراوتی نے لکھا ہے، کوٹ: امیر خسرو ترک دہلوی کے بسیار درین فن و خل نمود انواع اشعار از دوہرا صورت وسویہ سنگیتو امثالہ نظم نمود اند. لیکن تاحال مذکورہ زبان میں ان کے کلام نہ ملنے کی برابر، ان کا کلام نہ ملنے کی برابر دستیاب ہو سکا ہے. لیکن تاحال اس زبان میں ان کا کلام نہ ملنے کی برابر دستیاب ہو سکا ہے. خسرو کے ہندوی کلام کو خسرو کے ہندوی کلام کو غیر منقسم ہندوستان کے اطراف و جوانب میں شہرت حاصل تھی. حضرت حسام الدین مانک پوری، جنہوں نے وفات پائی السلام علیکم. کوئی ہے جو سارا نوٹ کر رہا ہو ساتھ ساتھ؟ ہاں، سی آر اور جی آر ہیں جی صحیح. یار تو ویسے ہی ساتھ میں مووی دیکھ رہے ہیں.
آپ لوگوں میں سے کائنڈلی کوئی خواجہ نظام الدین کی جو سن وفات ہے وہ بتا دیں اگر کسی نے نوٹ کی ہے تو. تیرہ سو پچیس عیسوی. تھینک یو. 3 اپریل. آئی تھنک سر نے 1325 عیسوی 18 شوال 1725 ہجری بھی بلوایا ہے. یار وہ تو امیر خسرو کی تھی نا، میں حضرت نظام الدین کی پوچھ رہی ہوں. اوہ اچھا سوری. ان کی کنفرم کر دو 725 ہجری اور عیسوی کیا تھی؟ چلیں آپ 28 مارچ 1998 لکھ لینا. 1325 عیسوی 725 ہجری. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. اب گروپ لیفٹ کرنا ہے. 725 ہجری ہے یہاں پہ لکھا ہوا میں نے تو. ہاں وہی ہے لکھ لیا میں نے. تھینک یو. 10 11. احسن صاحب ابھی گروپ میں رہنا ہے یا لیفٹ کرنا ہے؟ ابھی ویٹ کریں سر کا، آئی تھنک بائی مسٹیک لیفٹ ہو گیا تو ویٹ کرتے ہیں 10 بجے تک. خواجہ ابو الحسن کی بھی پیدائش کی ڈیٹ بتا دیں. نہیں کیا نوٹ آپ لوگوں نے خواجہ ابو الحسن امیر خسرو کی پیدائش کی ڈیٹ؟ ہجری میں نہیں پتا، عیسوی میں تو 1208 تھی. 625 ہجری. خواجہ ابو الحسن 625 ہجری بامطابق ہے. خواجہ ابو الحسن کو ہی امیر خسرو کہہ رہے ہیں آپ لوگ.
ख्वाजा अबू अल हसन का पूरा नाम इतना लंबा था, उसमें अमीर खुसरो भी लिखा था, फिर एंड पे जाके पटियाली था, वो पूरा नाम समझ नहीं आया। ठीक है।